शो में। सेंट्रल जेल कराची में भत्ताखोरी, बदउनवानी, मंशियात फरोशी बेनकाब। दो खतरनाक दहशतगर्द फरार होने का मामला, हक़ाइक़ मंजर आम पर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज एक इंतहाई अहम और संगीन मामला जिसका ताल्लुक इस मुल्क की सिक्योरिटी से है। यकीनी तौर पर जो सेंट्रल जेल है, अगर पूरे सूबे सिंध की बात की जाए, बल्कि पूरे मुल्क की बात की जाए, वहाँ सिक्योरिटी, वहाँ प्रोटोकॉल, वहाँ डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन रखा जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि हाई प्रोफाइल कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ पर दी जाती है। कोर्ट के एक्शंस भी हमने उस मामले पर देखे हैं। हमने ये भी देखा है जी कि जो कैदी अमीर नहीं होते या जो उस क्लास से ताल्लुक नहीं रखते, उनको अजियतनाक सलूक का सामना करना पड़ता है। और फिर हम उससे अंधोनाक चीज़ जो हमने सुनी है कि जो मिलिटेंट्स होते हैं, यानी जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स होते हैं, जो टारगेट किलर्स होते हैं, उनको, क्योंकि वो तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क होता है, उनको पैसों के एवज सहूलियात की फरामी, मोबाइल फ़ोन की फरामी, हत्ता के ड्रग्स की फरामी, असले की फरामी, या ये भी जी कि वो अपने क्रिमिनल नेटवर्क्स को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उन जेल्स के अंदर से न सिर्फ मॉनिटर करते हैं बल्कि ऑपरेट भी कर सकते हैं। ये सहूलियात भी मुयसर होती हैं। ये इल्ज़ामात की सूरत में या फिर हमारे चेमेगोइयों की सूरत में हम सुनते रहते हैं, बात करते रहते हैं। आपको ये दिखाते हैं कि कुछ माह कबल, यानी आज से 3 या 4 माह कबल, डीआईजी प्रिजन की तरफ से एक एक्शन हुआ कराची में, और इस एक्शन के तहत उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि तकरीबन 14 ऐसे अफसरान जेल के, सेंट्रल जेल के, जिनके खिलाफ उन्होंने इंतजामी कार्रवाई इस पर एक्शन में वो आए, और उन्होंने महकमाना कार्रवाई करते हुए पहले शो कॉज नोटिस, फिर फाइनल शो कॉज नोटिस, और फिर उनके खिलाफ ऑर्डर्स जारी करते हुए किसी पे पेनल्टी, पनिशमेंट, सजा या जो भी थी वो इस पर तजवीज़ की गई उनकी तरफ से। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये बात मीडिया से अब तक, यानी अभी तक जिस तरह डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं हुई, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम जेल पर बात कर रहे हैं, तो ये भी अहम बात है। और इसके साथ साथ कैदियों का फरार जो सेंट्रल जेल कराची से हुआ था, उस पर वो रिपोर्ट जो कि सीटीडी ने मुरतब की थी, वो रिपोर्ट भी हमने हासिल की है, जिसमें यह तयन किया गया है कि आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन था। और मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि अगर सेंट्रल जेल के मामलात खराब हैं तो उनको दुरुस्त कौन करेगा और किस तरीके से करेगा। इस शो कॉज नोटिस का एक आपके सामने पैराग्राफ सिर्फ रखते हुए इस मामले को, इस शो को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अहम तरीन तौर पर आप इल्जाम की जो संगीन कितना इल्जाम है ये जान सकेंगे। इट हैज कम टू सरफेस दैट ड्यूरिंग योर पोस्टिंग एज इंचार्ज of Central Prison Karachi, you remained involved in malpractice and extortion of money. आप बदउनवानी, extortion of money, भत्ताखोरी. Besides, you also remained involved in sales of drugs inside Central Prison Karachi through convicted prisoner Taj Mohammed and some other prisoners, and facilitated prisoners illegally in lieu of monetary benefits, which created an embarrassing situation and earned bad name for the prison department. इंतजामी कार्रवाई लाई गई और उसमें इल्जामात की फहरिस्त अगर आप देखें तो एक्सटॉर्शन, भत्ताखोरी, ड्रग्स बेचना, इसमें क्रिमिनल्स को फैसिलिटेट करना पैसों के एवज, उनको सहूलियात की फरहमी, नाजायज़ गैर कानूनी सहूलियात की फरहमी जो उनको नहीं मिलनी चाहिए, ये सब शामिल था। ये एक नहीं, मेरे पास 14 ऐसे फाइनल शो कॉज नोटिस ऑर्डर्स हैं, और इसके बाद कुछ और खतूत भी आपको दिखाने को जो डीआईजी को अरसाल किए गए उस वक्त के। लेकिन ये अहम तरीन मामला है जिसको आज बेनकाब कर रहे हैं। और मेरे साथ प्रोग्राम में आज कराची में मौजूद है जनाब अंसार बरनी साहब, आप मारूफ रहनुमा इंसानी हुकूक के, और बिलखुसूसियों के साथ कानूनी मावनत फराम करना इस हवाले से बड़े मुतहर्रिक हैं। लेकिन जेल में होता क्या है, ये अंदरूनी खाना क्या जानते हैं, ये भी हम इनसे जानेंगे। जनरल अमजद शुएब साहब नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप फॉरेन पॉलिसी और तमाम मामलात पर गहरी नजर रखते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। बनी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आते हुए, आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हूँ। 14 हो, क्या पता 14 से ज्यादा हो जिन ऑफिशियल्स को ये नोटिस हैं, और पता नहीं कितने हो जो छुपे हुए हो जो हमें नजर नहीं आते। लेकिन सर, ये जो इल्जामात हैं, ड्रग्स बेचना, भत्ता लेना, ये तो
مجرموں پہ لگتے ہیں, یہ تو ان پہ لگتے ہیں جو کرمنلز ہوتے ہیں, یہ تو پولیس اہلکاروں پہ یہاں یہ الزام لگے ہوئے ہیں اور خود ڈی آئی جی نے لگائے ہوئے ہیں, ان کو شو کاز نوٹسز دیے ہوئے ہیں. یہ جیل کے اندر ہو کیا رہا ہے آخرکار کراچی میں, یا پورے ملک میں کیا ہوتا ہے آخرکار بانی صاحب؟ دیکھیے ہمارے یہاں در حقیقت جو اصل حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ نیگلیکٹڈ پارٹ آف دی سوسائٹی ہے. ہم اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جیل کو ہم ایک ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم نے کیا دنیا میں قیامت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, جبکہ جیل اصلاح خانے ہونے چاہیے. جیلوں میں ان کو بھیجا جاتا ہے اصلاحات کے لیے. ہمارے یہاں تو ایک پرابلم اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ بے گناہ جو ہیں وہ جیلوں میں جاتے ہیں, اور جو کرمنلز ہیں, جو ہارڈن کرمنلز ہیں, وہ گھومتے پھرتے ہیں, آزاد ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند سال پہلے, 2 سال پہلے کی غالباً بات ہے کہ 41 قیدی کراچی جیل سے غائب ہو گئے. یعنی 41 قیدیوں جیل سے نکل گئے جو جرائم میں تھے, اور دیگر 41 قیدی ان کی جگہ رکھ دیے گئے. وہ کیس ہم نے ہائی کورٹ میں لگایا ہوا ہے, نہ جانے کب اس کی سنوائی ہوگی, کیونکہ اب تک اس پہ شاید ہمارے یہاں ایک خوف بھی ہے کہ قیدیوں کو چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیوں سے کھیلنا. 41 قیدی کی جگہ دوسرے 41 جی 41 قیدی جو اصل 41 قیدی ہیں وہ نکل گئے ہیں. نادرا کا ریکارڈ بھی بتا رہا ہے کہ وہ نکل گئے ہیں, اور جو دیگر 41 قیدی کہیں سے لا کے ان کو ان کی جگہ رکھ دیا گیا ہے. ان میں سے 2 باعزت بری بھی اس لیے ہو گئے کیونکہ وہ قیدی نہیں تھے. آپ یہ کیس لے کے جو گئے ہیں تو اس میں یہ جو 41 قیدی ہیں ان کی پروفائل کیا ہے؟ آر دے ملیٹنٹس, آر دے ٹارگٹ کلرز, کیا ہیں؟ یہ مختلف جرائم میں ہیں جن کی تصویریں بھی ہم نے فراہم کی ہیں, جن کا ریکارڈ بھی ہم نے فراہم کیا ہے, جن کا موجودہ سسٹم کا بھی ریکارڈ ہم نے فراہم کیا ہے. مگر بات تو یہ ہے کہ بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. کون سنے گا اور کون اس مسئلے کو حل کرے گا؟ ہم جو کچھ آپ باہر دیکھتے ہیں آج, جو دہشت گردی ہے, دہشت گردی کی آپ پلاننگ کہاں کرتے ہیں؟ دہشت گردی کی پلاننگ ہوتی ہی جیلوں کے اندر ہے. ہماری یہاں جیلوں میں اتنا سپرنٹینڈنٹ جتنا قیدیوں سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کو کوئی تحفظ فراہم نہیں ہے. ابھی ڈی آئی جی پرویز صاحب آئے ہیں, ریٹائرڈ کیپٹن ہیں, کراچی سینٹرل جیل کے حوالے سے کراچی کے ڈی آئی جی بن کے آئے ہیں. بہت سی اصلاحات ہوئی ہیں, بہت سارے اصلاحات ہوئی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کام کرنے بھی نہیں دیا جاتا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر جگہ آپ یا فوجی لگائیں یا ریٹائرڈ فوجی لگائیں, تو یار یہ پھر جمہوریت کی بات ہو جاتی ہے. شو کاز نوٹسز ہیں نا, یہ بھی ڈی آئی جی پرویز چانڈیو صاحب, میں اپریشیٹ کروں گا پرویز چانڈیو کو کہ انہوں نے آنے کے بعد بہت سنبھالا ہے اس کو, لیکن ابھی بھی بہت کام کی ضرورت ہے, بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. ڈرگز کو روکنا ہے, صرف ڈرگز نہیں, پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ خواتین کی جیل مردوں کی جیل میں تھی اور بہت کچھ ہوتا تھا, اور یہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ بچے پیدا ہوتے تھے. میرے پاس ہر ریکارڈ موجود ہے. مجھے 37 سال ہو گئے انسانی حقوق کے لیے جیلوں میں کام کرتے ہوئے. جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ پارٹ ہے وہ یا جیل ہے یا مینٹل اسائلمز ہیں, مینٹل ہاسپٹلز ہیں. یہ 2 کو ہم اتنی نفرت کی اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم اس پہ توجہ دینا ہی نہیں چاہتے. بالکل صحیح ہے. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ انصار بنی صاحب جس کیس کو لے کے سندھ ہائی کورٹ گئے, جس پلی کو لے کے, وہ تو میں سن کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اسکول کالج میں سنتے تھے کہ پیپر دینے کے لیے لوگ رشوت دے کے کسی کو بھیجے دیتے, پیپر تم دے دو اور مارکس آ جائیں گے تو پاس میں ہو جانا ہے, ڈگری مجھے مل جانی ہے. تو یہاں یہ کہتے ہیں 41 قیدی ایکسچینج ہو گئے, ان کی جگہ کوئی اور سزا کاٹ رہے ہیں, وہ قیدی باہر گھوم رہے ہیں. اس سے سنگین بات یہ کہ جیل کے اندر ایسا نظام چل رہا ہے جس کے ذریعے نیٹ ورکس چل رہے ہیں, اور اس کے ثبوت کے طور پر یہ شو کاز نوٹسز ہیں جن میں خود ڈی آئی جی نے ایکشن لیا ایسے لوگوں کے خلاف جو ڈرگز آپریٹ کرتے ہیں, ڈرگ مافیا چلا رہے ہیں, کرمنل مافیا چلا رہے ہیں وہاں سے. جناب صاحب کتنا سنگین ہے یہ معاملہ, اور آپ کے نزدیک کیا ایکشن ہونا چاہیے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, جیل میں اگر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں جو کہ ہو رہی ہیں, اور جیسے انصار بانی صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے, یہ اصلاح خانے ہونے چاہیے تھے, لیکن اصلاح خانے ہوئے اسی وجہ سے نہیں ہیں کہ یہ جیل کا عملہ جو ہے وہ عموماً ان کاموں میں ملوث ہوتا ہے, اور وہاں پیسہ رشوت بہت کام کرتی. یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ ساری جیل ایسے نہیں ہیں, بہت بعض جیسے کراچی کی سینٹرل جیل ہے, یہ بہت بدنام جیل ہے. اسی طرح کے پی کے میں اب وہاں پہ جو نیشنل سیکورٹی کے ایشوز اٹھے ہیں, وہ آپ دیکھیے کہ کے پی کے میں جیل توڑی گئی اور 240 کے قریب وہاں سے قیدی فرار ہوئے جو سارے طالبان وغیرہ تھے, دہشت گرد تھے. چند ایک دوسرے تھے جو اس میں شامل ہوئے, بعد میں پکڑے گئے, لیکن جو طالبان وغیرہ تھے وہ بھاگ گئے. یہ جب انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ اندر کے لوگ ملے ہوئے تھے اور انہوں نے گیٹ کھولا جیل کا, ورنہ اندر جانے کا راستہ نہیں تھا. اسی طرح
آپ سوالت مرزا کی ٹیپس تھیں سامنے آئی, اعترافی بیانات اس کے سامنے آئے, اگر آپ دیکھیں تو وہ جیل سے آپریٹ کرتا رہا, اس نے اعتراف کیا. وہ جیل کے اندر سے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا, ان کانٹیکٹ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں سے احکامات بھی جاری کرتا رہا. یہ اکثر لوگوں کا ہے. اور پھر جو انصار عباسی جیسے ذکر کر رہے ہیں تو اس میں پیسہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ وہاں سے, چونکہ پیروی پولیس نے کرنی ہوتی ہے کیسز کی, ٹرائل پولیس کرواتی ہے, ان کا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے وہ کرواتا ہے, لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ بہت ایسے قیدی جو بڑے سنگین جرائم میں ملوث ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے پیسے لے کے. پھر کراچی میں خاص طور پہ اب جب اسٹریٹ کرائم کی ہم بات کرتے ہیں, جرائم کی بات کرتے ہیں, تو وہی لوگ دوبارہ ملوث ہوتے ہیں اس میں, کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اگر جیل میں چلے گئے تو پھر چھوٹ جائیں گے اسی طرح. صحیح. تو اس طرح آپ کے ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہیں ہو رہی. ٹیررزم کنٹرول کرنا ہے تو اس میں بھی مسائل ہیں. اصل میں یہ جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے تو اصلاح کا کام کسی بھی فیلڈ میں کیا ہی نہیں. جیسے تو چھوڑ دیں, یہ اصلاح والے لفظ کے اوپر ایک بریک کی طرف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نیگلیکٹڈ ہے. صاحب آئی ٹو ٹیک اے بریک. میں اس بریک کے بعد اس بات کو یہیں سے جوڑتے ہیں آپ نے جو بات کی ہے, اور کیونکہ ہم نے ذکر کیا ڈی آئی جی صاحب کا جنہوں نے نوٹسز لیے تھے, ان کو کس مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا یہ بھی دکھائیں گے. اور ابھی جناب امجد شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں انہوں نے جیل بریکس کا ذکر کیا ہے, تو ایک جیل بریک کراچی میں ہوا اور اس حوالے سے ایک رپورٹ جو کہ ابھی تک منظر عام پر شاید نہیں آئی, آج آپ کو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین ایک نیٹ ورک بے نقاب کر رہے ہیں آج. یہ کراچی کے سینٹرل جیل میں آخر ہو کیا رہا ہے. ایک نہیں 14 افسران کے خلاف جب ڈی آئی جی انتظامی کارروائی کرتے ہیں تو اس ڈی آئی جی کے خلاف ہی محکمہ ہی اپنے خط لکھتا ہے, محکمے سے اندر ہی اس وقت اسی ڈی آئی جی کے خلاف. یہ تو شاید وہی ہو رہا ہے جو پنجاب میں بیوروکریسی ہڑتال کر رہی ہے, لیکن جو میرے سامنے خط ہے یہ ڈی مورلائزیشن آف اسٹاف آف سینٹرل پریزن کراچی کے نام سے سینئر سپرنٹینڈنٹ نے خط لکھا ڈی آئی جی کو, اور کہا جی کہ آپ نے کارروائی کیوں کری ان 14 افسران کے خلاف, اور اس کارروائی کی وجہ سے ڈی مورلائز ہمارا اسٹاف ہوا. جب ڈی آئی جی نے ایسے جو لوگ بھتہ خوری مبینہ طور پہ ملوث تھے, ڈرگ مافیا چلا رہے تھے, کرمنل نیکسس چلا رہے تھے, ان کے خلاف ڈی آئی جی نے ایکشن لیا, تو خود ایس ایس پی یعنی سینئر سپرنٹینڈنٹ جو تھا اس نے ڈی آئی جی کے خلاف آواز بلند کر دی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے ہم ڈی مورلائز ہو رہے ہیں. یعنی کسی کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں ڈی مورلائز ہو رہا ہوں. یہ وہی ہو رہا ہے جو ہم نے لاہور میں کچھ دن قبل دیکھا. لیکن اس میں ایک حیران کن بات ایک اس خط کے اندر آپ کو سامنے رکھتا چلوں کہ سینئر پریزن کانسٹیبل alleged to transfer cash amount from the visitors in interview shed and transferring the same to prisoners inside the prison illegally after making deduction of 20% as bribe and recovery. Rupees 33 lakh from inside the prison were recovered. اب یہ 33 لاکھ کی ریکوری, 20% برائب کے اوپر پیسے جاتے تھے اندر. یہ اہم ترین رپورٹ ہے. یہ سب لیٹرز آفیشیلی پولیس کے ہیں. امتیاز چانڈیو صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ہمارے کراچی کے بیورو چیف ہیں, سینئر صحافی ہیں. انصار بنی صاحب انسانی حقوق کے رہنما, جنرل امجد شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جیسا میں اس سے پہلے آپ کی طرف جاؤں, امتیاز چانڈیو صاحب, کیا ان ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ اس وقت یہ دونوں جیل کون سنبھال رہا ہے جو کراچی کے, کس کے ماتحت ہیں, اور کیا ان کرمنل جو افسران تھے جن کے خلاف ایکشن ہوا وہ کدھر ہیں, اب کیا ہوا ہے سب؟ سیفان, وہ تمام کرمنلز افسر اس وقت موجود ہیں اپنے عہدوں پر, اور جو سب سے زیادہ دلچسپ و حیران کن بات ہے کہ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ جیلوں میں بہت بڑا جو ہے ریفارمز لائے گئے ہیں, جیلوں میں اب تشدد نہیں ہوتا. آپ کو کراچی سینٹرل جیل کے جو سپریڈنٹ ہیں, سینئر سپریڈنٹ حسن سیتو صاحب, ان کے اوپر الزامات انہی ڈی آئی جی کی انکوائری میں ثابت ہوئے کہ انہوں نے اپنا ایک گینگ بنایا ہوا ہے, اپنا جو کلیکشن کرتا ہے, جو قیدیوں کو مار پیٹ کر کے, قتل کر کے, اور ابھی حال ہی میں لانڈی جیل میں ایک قیدی جو ہے وہ انڈر ٹرائل قیدی کو قتل کیا گیا, جس کی لاش کراچی پریس کلب کے باہر رکھ کر دھرنا دیا گیا, لیکن اس کو انصاف نہیں ملا. یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے کراچی جیل کے اندر مافیا راج بنایا گیا ہے, جس میں آپ کو پتا ہے کہ جو بڑے دہشت گرد تھے وہ فرار ہوئے. اس کے بعد اس جیل کے اندر اب فون سسٹم نہیں ہے, لیکن واٹس ایپ کے ذریعے کالز کروائی جاتی ہیں اور ان کی رقم جو ہے وہ لی جاتی ہے. تقریباً
ماہانہ جو اس کی آمدن بتائی جاتی ہے غیر حتمی جو یا غیر سرکاری یا کہیں جو رپورٹس ہیں جس میں ظاہر نے کنفرم کیا ہے 70 سے 80 لاکھ روپے اس جیل کے اندر سے ریکوری ہوتی ہے. جیل کے اندر پیسے لے جانے پر منع ہے لیکن اس کے باوجود پیسے جاتے ہیں. اب بھی غیر قانونی طور پر تمام معاملات چل رہے ہیں اور اس میں ایک اہم معاملہ تھا جس میں 4 پولیس اہلکار تھے, سلیم, حاشد لاشاری, اختر بھٹو اور یاسین بھائیو, اور اس کے ساتھ جو ایک اہم ترین ایسائی ہیں احسان مہر, یہ جیل کو چلاتے ہیں. 34 لاکھ روپے ان سے ریکور ہوئے تھے جس پر ڈی آئی جی کو جیل سپریڈنٹ جو اس کا ماتحت ہے اس نے جا کر ہٹوایا. یہاں تک کہ آئی جی سندھ جیل خانہ جات اور جیل سپریڈنٹ یہ دونوں کرتا درتا ہیں اور لانڈی جیل بھی حسن فیتو صاحب چلاتے ہیں, کراچی سینٹرل جیل بھی چلاتے ہیں. شام میں وہی مار پیٹ قیدیوں کو ہوتی ہے, وہی تذلیل ہوتی ہے اور تشدد کیا جاتا ہے. کوئی آپ کو صرف باہر سے دکھاوے کے طور پر کہا جائے گا کہ بہت بڑے ریفارمز لائے گئے ہیں, قیدیوں کا تشدد نہیں ہوتا, ایک چہرہ دکھایا جاتا ہے, لیکن اب بھی وہی مار پیٹ ہے. میں خود اس کا عینی گواہ ہوں. میں جب جیل کے اندر موجود تھا تو ایک افسر آئے اور اس نے کہا سر وہ فلاں قیدی جو ہے نا حساب نہیں دے رہا, تو اس پر اس چیف سپریڈنٹ نے بہت سارے لوگوں کے سامنے سے اشارے میں کہا کہ اس کو سمجھا دو. سمجھانے کے بعد اس کو مارا پیٹا گیا ہے. جو یہ کوڈ ورڈ یوز ہوتے ہیں سمجھانے کے اور پیسے لینے کے, تو اس وقت کراچی سینٹرل جیل اسی طریقے سے چل رہے ہیں. کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی وہاں نظر نہیں ہے, سب کرتا دھرتا یہی ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ بڑی اہم بات ہے. جنرل صاحب میں آپ نے یہ سب سنا ہے, اس پر جو بات امتیاز سانڈیو صاحب کر رہے ہیں یہ ڈاکیومنٹس خود گواہی دے رہے ہیں, یہ سارے خطوط ہم دکھا رہے ہیں اس وقت. ایک سینئر سپرنٹینڈنٹ نے خط لکھ کے بولا ہے کہ یہ سب ہوا ہے, اس خط میں 33 لاکھ ریکوری کا ذکر ہے. سانڈیو صاحب نے ایک فگر دی ہے 70-80 لاکھ روپے یہ نیٹ ورک کلیکٹ کرتا ہے قیدیوں سے بھتہ. سر یہ کیا ہو رہا ہے جنرل صاحب, اور یہ سینٹرل جیل کراچی میں ہو رہا ہے جہاں میں نے فگرز جو ہم نے نکالی ہیں 250 سے زیادہ تو یہاں ملیٹنٹس ہیں اس وقت جیل میں اور کئی 100 ٹارگٹ کلرز ہیں جیل میں. جنرل صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ پیسہ وہاں پہ کراچی میں بہت اور چلتا ہے کیونکہ بھتہ خوری وغیرہ اسی وجہ سے کی جاتی ہے, اور کرپشن کا نیکسس اتنا مضبوط ہے کہ جب تک حکومت کی اپنی مضبوط خواہش نہ ہو, بالکل ان کا ایک سانس نہ ہو کہ واقعی اس کو ختم کرنا, وہ کبھی نہیں کریں گے. یہ جو 2 قیدی جن کے بھاگنے کی آپ بات کر رہے تھے جو پہلے بھاگ گئے تھے, اس کے بعد رینجرز نے اس کا گھیراؤ کیا جیل کا, وہاں تلاشی وغیرہ لی اور بے شمار وہاں سے موبائل ٹیلی فون ٹیلی ویژن تک برآمد ہوئے اور لاکھوں روپیہ وہاں سے برآمد ہوا, منشیات برآمد ہوئی. خود مجھے یاد ہے کہ میں نے رینجر سے اس کے بارے میں جب تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اتنا کچھ ہے کہ ہم کیا بتائیں آپ کو, یعنی وہاں سے وائرلیس سیٹ تک لوگوں سے نکلے. تو جب یہ حالات ہوں, ملک کی سلامتی آپ داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے صرف اس لیے کہ آپ کو پیسہ آ رہا ہے, تو جیل کے حکام جو ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک مافیا بن چکے ہیں. اس کا حل یہ نہیں ہے, ان کو جب تک حکومت کے اندر کوئی ایسا جذبہ نہیں ہوگا کہ وہ ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹس میں لے کے جائے اور سزائیں دلوائے, تو صرف یہ انکوائریوں سے یا تھوڑا بہت اس کو کچھ کہہ دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ بڑا نیکسس گہرا ہو چکا ہوا ہے اور یہ جڑیں پکڑ چکا ہے. لیکن یہ بات آپ نے جنرل صاحب جو کی انصار بنی صاحب جس نے ایکشن لیا تھا, جو یہ ڈی آئی جی چانڈیو صاحب جنہوں نے یہ سارا نوٹسز لیے, اس ڈی آئی جی کو انہوں نے ہٹوا دیا. اتنا بڑا تو یہ مافیت, تو ایکشن لینے والوں کو ہٹا دیا جاتا ہے. جب ڈی آئی جی لیول کے بندے کو ہٹایا جا سکتا ہے تو انصار بنی صاحب کون لے گا پھر ایکشن, کس طرح لے گا ایکشن؟ دیکھیے میں جنرل صاحب سے ایک سوال کروں گا. جنرل صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں 4 سے 8 کروڑ روپے دے کے سینیٹر بنتے ہوں, 10 سے 15-20 کروڑ دے کے آپ ایم پی اور ایم این اے بنتے ہوں, تو یہ پیسہ آتا کہاں سے؟ ہم جیلوں کو تو کہہ رہے ہیں, ان کے ہم جو عہدیداران ہیں ان پہ تو ہم ذمہ داری ڈال رہے ہیں, مگر وہ اکیلے نہیں کھاتے. یہ تو ایک کہاں سے کہاں تک جا رہا ہوتا ہے. یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. لیکن جو آدمی آج جو اطلاعات ہیں کہ 4 سے 8 کروڑ میں سیٹیں بکی ہیں, آپ جو الیکشن لڑتے ہیں اب 10 سے 15 کروڑ سے کم میں الیکشن نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر وہ 15 کروڑ خرچ کر کے آیا ہے تو 30 کروڑ تو کمائے گا. تو یہ جو پیسہ ہے, یہ جو رشوت ہے, یہ جو دہشت گردی کا پیسہ ہے, کرپشن کا پیسہ ہے, یہ ڈرگز کا جو پیسہ ہے, یہ تو سب سیاست پہ خرچ ہو رہا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے, میرا سیاست سے تعلق نہیں, لیکن جو خبریں آج آ رہی ہیں اور آتی رہی ہیں, اس سے پہلے آپ بھی دیکھتے رہے ہیں, ہم بھی دیکھتے رہے ہیں, اسی ملک میں رہتے ہیں, اسی مٹی کے ہم اولاد ہیں, تو
آپ مجھے بتائیے پھر تبدیل کیسے ہم کس طرح ٹھیک کر پائیں گے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں. یہ جو ڈی آئی جی صاحب کو نکالا گیا یہاں سے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں یہ بڑے پاورفل ہیں اور بہت اوپر تک ان کا تعلق، کیونکہ ڈی آئی جی کو ایک ایس پی یا ایس ایس پی تو ٹرانسفر نہیں کر سکتا تھا، وہ تو لازماً جیل کے آئی جی صاحب نے کیا ہوگا اور اس کے اوپر سے کہیں سے ہدایات آئی ہوں گی. لیکن آپ اگر ریکال کریں، یاد کریں تو کراچی کا آپریشن جب زوروں پہ تھا تو جنرل راحیل شریف اس وقت آپ کے چیف تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کرپشن اور کرائم جرم کا نیکسس توڑنا ہے، اور وہ سیاست کے ساتھ ہے اس کا تعلق. انہوں نے بڑی دفعہ یہ چیز کہی، لیکن ان کو اس چیز کی وجہ سے بڑا بعض اوقات دبایا جاتا تھا اور بعض اوقات بڑی تنقید ہوتی تھی میڈیا میں ان کے اوپر کہ جی فوج کا اس سے کیا تعلق. اب بات یہ ہے کہ فوج کا تعلق امن امان سے ہے، آپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن مشکل یہی ہے کہ وہ پیسہ جو جا رہا ہے کرپشن کا پیسہ کرائم کی طرف جا رہا ہے، اسی پیسے سے آپ ایک عہدہ لے لیتے ہیں، آپ سینٹ میں پہنچ جاتے ہیں، صحیح بات تو ہے، پھر آپ تک ہاتھ پہنچنے مشکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب تک یہ نیکسس توڑا نہیں جائے گا ملک میں امن بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جناب، ایک بریک. یہی وہ چیز ہے جو ریزسٹ کر رہی ہے، حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ 14 افسران کی فہرست ہے، یہ دکھاتے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ وہی جیل ہے جہاں پر جیل بریک ہوا، یہ 2 قیدی فرار ہوئے. اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ کیا تھی یہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور کیا ہو رہا ہے کراچی کے جیلوں میں. بے نقاب کر رہے ہیں آج کے شو میں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ایک ڈی آئی جی کو اس لیے ہٹا دیا جاتا ہے کہ ایک مافیا وہاں پر ہوتا ہے، اور وہ مافیا ادھر ہے جو اس جگہ پر ملیٹنٹس، ٹارگٹ کلرز جہاں پر قید ہیں، جن کو وہ تمام سہولیات ڈی آئی جی ان پر ایکشن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر ڈرگ مافیا آپریٹ کر رہا ہے، یہاں پر کرمنلز بھتہ خوری ایکسٹورشن میں ملوث ہیں، اور یہ ایک مافیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اسی ڈی آئی جی کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے، وہی ڈی آئی جی فارغ ہو جاتا ہے. یہ شاید اس ملک میں پہلی بار نہیں، پہلے بھی ہوتا ہو، لیکن یہ بڑا سنگین نوعیت کا معاملہ ہے، سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اسی جگہ پر کچھ ماہ قبل جیل بریک ہوا، 2 دہشت گرد یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے، اور اس بارے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ایک رپورٹ مرتب کری. جو رپورٹ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ آفس آف دا ایڈیشنل سی ٹی ڈی سندھ آئی جی سی ٹی ڈی سندھ نے تیار کری، جو اس وقت شاید ایک فلائٹ پر ہیں، ورنہ ساتھ بھی ہوتے. جیل اسکیپ کیس اس میں انہوں نے رپورٹ میں آگے لکھا، جو چند نکات پوائنٹ 30, 31, 32 فائنڈنگز میں. The accused officials miserably failed to discharge their legitimate duties, responsibilities in accordance with Sindh prisons rule. The hardcore criminals terrorists were provided illegal facilities, that is prisoner labor as personal servants, gas stoves, raw ration, and as well they were allowed to keep a huge cash with them in violation of Sindh prisons rules. Cash, نوکر، کھانا پینا، یہ کرمنلز کو پرووائڈ کیا جا رہا تھا جیل میں. ہارڈ کور ٹیررسٹ ور الاؤڈ ٹو ریمین انلاکڈ ٹل لیٹ نائٹ ان دا پریٹیکسٹ آف نماز تراویح، whereas there is no such relaxation or provision in Sindh prisons rules. تراویح کے نام پر ان کو باہر چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ باہر رہتے تھے جیل سے، ان کو لاک اپ سے چھوڑ دیا جاتا تھا. اس میں جو اس سے پہلے سینئر سپرنٹینڈنٹ تھے ان کے خلاف لکھا گیا کہ مسٹر غلام مرزا شیخ along with his accused subordinates behaved carelessly, negligently and dishonorably throughout their tenure and maintaining discipline and order at the Central Prison Karachi. یہ تو بات تھی اس وقت کی. اس کے بعد یہ ہوا جو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور ان ڈی آئی جی جنہوں نے ایکشن لیا ان کے خلاف یہ ہو گیا. انصاف انی صاحب، لاکھوں روپے برآمد ہو رہے ہیں، 32 لاکھ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ برآمد ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں ہوئے، یہ کہہ رہے ہوئے ہیں. ڈی آئی جی صاحب آپ جانتے ہیں نا ان کو، تو چانڈیو صاحب کو، آپ کو کتنا شوق ہوا ان کے سننے کے؟ وہ مجھے ابھی آپ نے مجھے بتایا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ کیپٹن پرویز نے جس طریقے سے آ کے سنبھالا تھا اور جس طریقے سے وہ ایکشن لے رہے تھے اور کرپشن کے خلاف ایکشن لے رہے تھے، تو میں سمجھتا تھا کہ وہ بہت جلد آئی جی اور اس سے اوپر ہوم سیکرٹری تک چلے جائیں گے. مجھے یہ نہیں پتا تھا. میں جانتا ہوں، مجھے 36-37 سال ہو گئے انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہوئے، کہ یہاں پہ اچھائی کا پھیلانا کتنا مشکل ہو گیا ہے اور یہاں پہ چورن کتنا بکنے لگا ہے. جو چورن بیچ رہا ہے وہ کامیاب ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ عیاش ہے، وہ عیار ہے، وہ مکار ہے، مگر وہ کامیاب ہے. لیکن جو آدمی صحیح ہے
وہ چورن نہیں بیچ سکتا, اس نے سچ کہنا ہے, اور آج سچ کی بہت بڑی سزا ہے جو میرے خیال ہے کہ سزا اس ڈی آئی جی کو بھی ملی ہے. سر یہ ہو کیا رہا ہے آخر کار؟ یہ لاکھوں 70-80 لاکھ روپے ریکوری ہو رہی ہے وہاں سے, جو مہینے کی ریکوری قیدیوں سے, یعنی پیسے لے کے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو جس طرح اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نوکر پرووائڈ کیے جاتے ہیں قیدیوں کو. اصل میں جس میں ہوتا یہ ہے کہ جیل میں اے بی سی کلاسز ہیں, 3 کلاسز ہوتی ہیں. ایک اے کلاس ہے, اس میں برداشتی ملتا ہے, ایک جو قیدی ہے وہ قیدی کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. بی کلاس میں بھی ایک ملازم ملتا ہے, جو قیدی ہے وہ قیدی کی خدمت کر رہا ہے. اس سے بڑی انسانیت کی تذلیل ہو نہیں سکتی میرے نزدیک کہ جس طریقے سے ایک چھوٹا قیدی ایک امیر قیدی کی خدمت کر رہا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو جیل نہیں ہے. آج پاکستان میں جیل جو ہے وہ ناانصاف, جن کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان کی جیل ہے, یا غریبوں کی جیل ہے جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے, ان کی تو جیل ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ یا پولیٹیشین ہیں یا آپ کسی عہدے پہ ہیں, تو پھر وہ جیل جو ہے وہ آپ کا ہاسپٹل بن جاتا ہے, آپ کا گھر بن جاتا ہے. اس میں حیران کن طور پر ان کو راشن رکھنا یا ان کے لیے سرونٹس رکھنا, they are allowed to keep huge cash with them that is against the violation, it is a violation of Sindh prisons rules. یہ لکھا ہے اس رپورٹ میں. وہ کیش کا کیا کرتے ہیں جیل میں؟ تو کوئی شاپنگ مال بھی نہیں ہے, کوئی سینما بھی نہیں ہے کہ سینما مووی دیکھنے جا رہے ہیں, کیا کیش کا رکھتے ہیں huge amounts of cash. دیکھیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جیل کا سپاہی مرغی کی ایک ٹانگ پہ بک جاتا ہے, مرغی کی ایک ران کے اوپر جیل کا سپاہی بک جاتا ہے. جہاں صورتحال یہ ہو تو جہاں جتنا اونچا ہوتا چلا جائے گا, سپرنٹینڈنٹ نے کہنا ہے میں نے اس سے اوپر دینا ہے, اس سے اوپر والے نے کہنا ہے میں نے اس کے اوپر دینا ہے. تو یہ جو فیسلٹیز فراہم کی جاتی ہیں, پیسہ دکھا کے پیسہ دے کے عیاشی کی جاتی ہے. جیلوں میں محفلیں سجتی ہیں, جیلوں میں بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن جو کہنے والا ہے اس کے لیے مشکلات ہیں, اور جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے کیونکہ وہ سب اقتدار کے مدہوش ہیں, وہ اقتدار میں گم ہیں, لیکن جب وہ خود جیل جاتے ہیں, جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو سب سے بری جگہ جیل لگتی ہے, لیکن جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اسی جیل کا وہ پرواہ نہیں کرتے. ابھی میں پچھلے دنوں پنجاب کی کئی جیلیں دیکھ کے آیا ہوں, کچھ جیلوں میں واقعی اصلاحات ہو رہی ہیں. سندھ میں بھی یہ ڈی آئی جی صاحب آئے تھے, ڈی آئی جی پرویز, کیپٹن ریٹائرڈ پرویز, اس نے کچھ اصلاحات کی کوشش کی. لیکن بات یہ ہے کہ اوپر سے چونکہ برائی ہے, جب تک اوپر سے برائی ختم نہیں ہوگی نیچے سے برائی. آپ مجھے ڈی آئی جی لگا کے یا آپ ایس ایس پی لگا کے یا آئی جی لگا کے آپ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں لاکھوں اور کروڑوں کی جس سے آپ سیٹیں خریدیں گے, تو یا لعنت ہے ایسی سیٹوں کے اوپر بھی اور لعنت ہے ایسی کرپشن کے اوپر بھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی سٹینڈ لیں. ایک بار پھر یہ خط ہم دکھاتے ہیں آپ کو جو سینئر سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے لکھا گیا تھا, جس میں اعتراضات اٹھائے گئے تھے اور ڈی مورلائز کیا گیا تھا. جنرل صاحب میں یعنی اس سسٹم میں آپ اس وقت تک سسٹم میں رہ سکتے ہیں جب آپ خود بھی کھائیں پیسے ویسے, اگر آپ نہیں کھا دیں تو پھر آپ سسٹم اٹھا کے پھینک دیتا آپ کو. یہ خط ہے جس میں آگے آپ کا ماتحت اثر آپ پہ کہتا ہے جی آپ نے تو بڑا ڈیمورلائز کر دیا ہم لوگوں کو, آپ نے کس طرح کاروائی کری ہمارے خلاف ڈسپلنری, ہم تو سیدھے سادھے لوگ ہیں, چلیں آپ نے غیر قانونی طور پہ ہمارے خلاف کاروائی کری. تو سر یہ تو یہی بات ہے نا کہ مطلب آپ کا ماتحت ہی اٹھ جائے گا یا آپ کے سسٹم ہی آپ کے خلاف بغاوت کر دے گا اگر آپ سسٹم کا حصہ نہیں بنتے. تو آپ کو بننا ہے حصہ, ورنہ آپ باہر بیٹھ جائیں. دیکھیں یہ تو اخلاقی گراوٹ کی ایک انتہا ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف ایکشن کرنے لگتے ہیں تو سارا معاشرہ یا سارا وہ گروپ کلاس وہ نیب کے خلاف کھڑی ہو جائے. آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جو کچھ جس کا آپ ریفرنس دے رہے تھے, اس سے زیادہ شرمناک کچھ اور بات ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی وہ بے شک ڈی ایم جی گروپ کا ہو لیکن وہ پکڑا جاتا ہے کرپشن میں تو وہاں پہ ایک ہڑتال ہو جاتی ہے. یہاں کراچی میں بھی یہی حال ہے. یہاں حکومت ملی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ حکومت نے بھی اپنی اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں بل پاس کروائے اس کے نیب کے خلاف, اور وہ اپنا ہی نظام وضع کرنا چاہتے تھے کرپشن کے خلاف. پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کرائی گئی. آپ اس نظام کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جہاں حکمران خود ریاست کی بجائے ملزم کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اس کو پروٹیکشن دے, اس کے حقوق کی بات کرے, اور ریاست جو ایک یتیم ریاست بن چکی ہے جس کا پیسہ کھایا جا چکا ہے وہ ریکوری کرنی ہے تو آپ اس کے دشمن ہو جائیں. خود حکومتوں میں بیٹھ کے آپ نے اوتھ لیے ہوئے ہیں ریاست کے ساتھ وفاداری کے, لیکن آپ کی وفاداریاں جو ہیں وہ ایک ملزم کے ساتھ ہیں.
یہ اس سے زیادہ آپ نے کبھی گھٹیا حرکتیں کسی اور جگہ دیکھی ہیں؟ یہ تو بالکل جو جیسے یہ منشیات کی مافیا ہوتی ہیں یہ بالکل اس طرح کام کر رہے ہیں. تو میں تو ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں سوچتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. یہ سارے لوگ ملے ہوئے ہیں آپس میں. جن صاحب آپ سے ایک بات لاسٹلی، کیونکہ آپ نے کہا میں نے آپ نے رینجرز سے رابطہ کیا تھا جب یہ معاملہ ہوا تھا پتہ کرنے کے لیے کس طرح ہوا ہے کیا ہوا، آپ کو اطلاع بھی ملی تھی. تو یہ جن صاحب کیونکہ ہم توقع رکھ رہے ہیں نا کہ لا انفورسمنٹ اس پہ، اور یہ توقع رینجرز سے کر سکتے ہیں یا ہم پاک فوج کے وہ آ کے اس وقت، کیونکہ یہ تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سر، یہ کوئی یہ سویلین گورنمنٹ اور ڈیموکریٹک وہ معاملہ نہیں ہے، قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. تو جن صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ رینجرز کو جا کے یہ جو جن کی ہم فوٹویں چلا رہے ہیں اگر یہ لوگ واقعی میں جیل بیچ رہے ہیں 70 لاکھ میں قیدیوں کو یہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں، یہ رپورٹیں کہہ رہی ہیں سب ہو رہا ہے، تو رینجرز سے آپ التجا کر دیں، ہم بھی یہاں سے کہہ رہے ہیں آپ ملیں آپ بات کریں. جی نہیں بالکل وہ التجا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کو تو جو احکامات ملتے ہیں اس کے مطابق وہ ریڈ کرتے ہیں. ریڈز جو ہیں خاص طور پہ جیسے جیل کا، یہ اس وقت ان کو جب یہ قیدی بھاگے تھے تو اس وقت کہا گیا تھا کہ جی آپ چیک کریں کیوں قیدی بھاگے ہیں یا اندر جیل کی تلاشی لیں، کیونکہ پولیس یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھی تو رینجر سے کروایا انہوں نے، ورنہ تو پولیس کرتی. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں پہ آپ رینجرز کے بھی پر کاٹنا چاہتے ہیں، ان کو بھی وہ اختیارات نہیں دینے چاہتے جہاں وہ اپنی مرضی سے ریڈز کرتے پھریں. صحیح. تو اور پھر اگر کر بھی لیں کسی کو پکڑ لیں تو ٹرائل تو بعد میں یہی حکومت نے سول گورنمنٹ نے کروانا ہوتا ہے، پروونشل گورنمنٹ نے ٹرائل ارینج کرنے ہیں پولیس کے ذریعے. وہ ٹرائل ہوتا ہی نہیں. آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ جو پکڑے گئے ان میں کوئی سزائیں ہوئی ہیں کسی کو؟ لوگ چھوٹ چھاٹ گئے. بالکل صحیح بات کیا. تو یہ کراچی کا مسئلہ جو ہے وہ کل کو پھر خراب ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں سر، سسٹم کا مسئلہ. یہ شکریہ ادا کروں گا جن صاحب آپ کا، انصاف انیس صاحب کا، آپ نے پروگرام میں جوائن